प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम जंगबंदी मुज़ाकरात, अमरीकी और ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद आमद, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अमरीकी वफ्द में शामिल, ईरानी वफ्द अब्बास इराक्ची और बाकर कैलेबॉफ शामिल। आज की सबसे बड़ी बहस यही है कि खित्ते का अमन मेज पर तय होगा या मैदान में। लेबनान पर इस्राएली हमलों ने एक बार फिर अमन कोशिशों को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की, लेबनान ने इस्लामाबाद से सफारती ताउन मांग लिया और ईरान ने खबरदार कर दिया कि अगर खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो मुज़ाकरात बेमानी हो जाएंगे। आज की सबसे बड़ी बहस यही है कि क्या जंगबंदी वाकई कायम रह सकेगी या खित्ता दोबारा आग में जाएगा। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को आलमी सतह पर पजीराई, जर्मन चांसलर, कतरी अमीर, सऊदी वज़ीर ख़ारजा और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की तारीफ। पाकिस्तान का पुरअमन किरदार नुमाया। क्या पाकिस्तान ईरान, अमरीका और खित्ते में अमन करवा पाएगा? अबनाए हुर्मुज़ पूरी तरह बहाल न हो सकी, तेल की कीमत फिर ऊपर चली गई। जंगबंदी के बावजूद बहरी आमदोरफ्त महदूद है, सप्लाई मुतासर है और आलमी मंडी बेचैनी का शिकार है। ये बहरान दुनिया और पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर डालेगा, इस पर बात करेंगे। उधर ईरान ने अपने जोहरी प्रोग्राम पर सख्त मौक़िफ़ दोहरा दिया। तेहरान ने साफ कह दिया कि यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि ट्रंप ने नई धमकी भी दे दी है। तो क्या सफारतकारी आगे बढ़ेगी या दबाव और धमकियों से कशीदगी फिर बढ़ेगी? लेबनान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की बात भी सामने आ गई, लेकिन सवाल यह है कि बमबारी के साए में शुरू होने वाली बातचीत किस हद तक कामयाब होगी। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान की पजीराई भी हो रही है। पाकिस्तान ने नो डाउट एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। जिस तरह आपने कहा कि इट्स नॉट जस्ट अ ब्रेक थ्रू, पूरी दुनिया के लिए एक तीसरी आलमी जंग जो थी वो उसके दहाने पे हम खड़े थे और पाकिस्तान की कोशिशों से अभी चीज़ें थोड़ी सी पीछे चली गई हैं और इसमें अगर मजीद कोशिशें की जाए तो ये बेहतर भी हो सकती हैं। लेकिन प्रेशर्स जो हैं वो चारों साइड से इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मुज़ाकरात को लेके इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो है पाकिस्तान पे मरकूज़ हैं और तमाम दुनिया के सदूर और वज़राए आज़म वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कॉल कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आ चुका हुआ है या इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया के मफादात इस जो है सीज़ फायर के ऊपर मुनहसर हैं और बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। और द वेरी फैक्ट कि ये आ रही हैं टीमें, जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स खुद लीड कर रहे हैं, उनके साथ जेरेड कुशनर जो कि दामाद हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, और उनके जो एडवाइज़र हैं स्टीव विटकॉफ वो आ रहे हैं। और अभी तक की इत्तलाओं के मुताबिक ईरान से जो है बाकर कालीबाग जो कि उनके स्पीकर हैं और इराक़ी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं वो आ रहे हैं। उनका आना ही जो है इस बात की निशानदेही करता है कि वो बातचीत में इंटरेस्टेड है और इसका हल निकालना चाहते हैं। गो के पिछले 24 घंटे में इसराइल ने पूरी कोशिश कर ली स्पाइलर के तौर पे, और जैसे उम्मीद की जा रही थी उन्होंने लेबनान पे ना सिर्फ हमला किया बल्कि बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से, इतनी ज़्यादा खौफनाक शिद्दत के साथ हमला किया गया कि पूरी दुनिया में उसका नोटिस किया जा रहा है। और वहाँ पे एक एक दिन में 10 मिनट के अंदर कल 160 बम गिराए उन्होंने, तो वो उनकी तरफ से पूरी कोशिश थी। उसके बाद फिर कुछ इवेंट्स भी इस तरह से, कुछ माहौल थोड़ा सा मस्क हुआ कि पहले जो है अमेरिका की जो है ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, फिर उन्होंने अपनी पोस्टिंग भी करनी है, फिर उन्होंने एक अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन भी ऐसे मौके पे रखी जाती हैं। तो पहले जो उनकी तर्जमान है कैरोलाइन, उन्होंने कह दिया कि ये जो 10 निकाती प्रोग्राम है जिसको पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये बेसिस बुनियाद हो सकता है बातचीत के लिए, उन्होंने कहा जी उसको तो हमने डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद फिर जो है जेडी वेंस जो हैं उन्होंने भी कहा कि जनाब लेबनान का जो है बिल्कुल भी जिक्र नहीं था और ये कई 10 निकाती कई फहरिस्तें 2-3 फिर रही हैं, पता नहीं आप किस फहरिस्त की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने भी अंडरमाइन किया। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की भी जो है बड़ी सख्त थी कि हमारी फ़ौजें जो है ना अभी भी सारी तैयार हैं और ये अगर तस्फिया नहीं होगा तो फिर ये जो है शूटिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और इस दफ़ा बड़ी ही खौफनाक होगी। और उन्होंने कहा जी किसी सूरत में भी जो नो न्यूक्लियर वेपन्स और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ हर सूरत में खुलेगी। तो उनकी तरफ से ये आया।
تو اس کے بعد سے ظاہر ہے ایرانین بھی اسی طریقے سے ریئیکشن آیا، اور ایک سٹیج پہ تو ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے یہ جس طرح یہ بعد میں بتایا انٹرویو کے اندر، انہوں نے کہا یہ ہماری طرف سے تو ہم لیبنان کے اوپر حملہ کرنے والے تھے، کہ پھر اسرائیل کے اوپر ہم بھی شروع کرنے والے تھے حملہ، اور یہ سیز فائر ورچولی اس وقت ختم تو ہوا ہے، مگر یہ بمباری بھی شروع دونوں طرف سے ہونے والی تھی، مگر ہمیں پھر پاکستان نے یقین دہانیاں کروائی ہیں اور امید دلوائی ہے، تو ہم یہ رک گئے۔ اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے کل بھی یہ کہا تھا، یاد دہانی کرائی تھی کہ جناب یہ نہیں، لیبنان کا ذکر جو ہے شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر نے 24 گھنٹے پہلے جو ان کی ٹویٹ آئی تھی ایکس کے اوپر، اس کے اندر ذکر تھا کہ تمام جو خطے میں تمام جنگیں بند ہوں گی، اور لیبنان کا الائز کے علاوہ لیبنان کا خاص طور پہ نام لیا گیا تھا، انہوں نے ٹیگ کر کے یہ کہا، اور انہوں نے کہا جناب یہ کہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا جو ہے نا، بال وہ یو ایس کے کورٹ میں ہیں، اور ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جنگ چاہتے ہیں یا امن چاہتے ہیں۔ اور پھر آج ان کی مزید یہ آئی ہوئی ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ختم کرے تو ان کے بس کی بات ہے۔ ساتھ میں انہوں نے ذکر یہ بھی کیا کہ نیتن یاہو کا جو مقدمہ ہے وہ بھی ٹرائل کے اوپر آ رہا ہے، تو وہ اور کوشش کرے گا اس کو کہ یہ نہ ہو۔ اسی طرح ہی امریکی جو ایرانی صدر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آ کہ پھر اگر انہوں نے بھی کہا ہماری بھی انگلیاں جو ہے نا ابھی ٹریگر کے اوپر ہی ہیں، اور یہ جو لیبنان پہ اسرائیلی حملہ جو ہے یہ پوری خلاف ورزی ہے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کی بھی، اور حملوں کے تسلسل مذاکرات کو بے معنی کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں لگ رہا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں شاید یہ بات چیت نیگوسیشن شروع ہی نہ ہو، مگر پھر اس کے بعد پاکستان کی بھی بہت زیادہ اس کے اندر کاوش تھی کہ کانسٹنٹلی جو ہمارا فارن آفس، پرائم منسٹر ہاؤس اور جو ہے ایئر فیلڈ مارشل جو ہیں، یہ لگاتار لگتا ہے ٹیلی فون کے اوپر یہ سب مصروف ہیں، اور ابھی فائنلی جو ہے آج کی رات جو ہے انتظار ہو رہا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، اور چونکہ امریکہ کا جے ڈی وینس اس کو لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جیرڈ کرشنر اور وٹکوف کے اوپر ایران کو یہ شک رہتا ہے کہ ایک ان کے باقاعدہ بچپن کے ان کے بیڈ روم میں بتایا جاتا ہے نیتن یاہو سوتے تھے، ان کے گھر کے آدمی ہیں، وٹکوف بھی کوئی بزنس مین ٹائپ، ان کے بھی اسرائیل سے مراسم ہیں، مگر جے ڈی وینس کا شروع سے یہ تاثر ہے کہ وہ اس جنگ کے خلاف تھے، اور یہ بھی خبریں چھپتی رہی ہیں کہ وہ انہوں نے مخالفت کی کہ نیتن یاہو نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے، سو وہ امن کے خواہش مند بھی ہیں۔ پھر ان کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ پولیٹیشن ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں وہ بزنس مین ہیں، تو وہ ایک پھر وہ امیدوار بھی ہیں اگلی دفعہ صدارتی الیکشن کے، اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہے، سٹیچر بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایران کی بھی اسی طرح ہی دونوں جو بڑے ہی معتبر لوگ ہیں، عراقچی صاحب بھی اور غالیباف بھی، اور ان کے پیچھے بیکنگ بھی ہے ان کی حکومت کی بھی اور IRGC کی بھی، تو اس لیے ہونا ہی ایک بات ہے۔ اب سوال یہ ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ جو میکسیمل پوزیشنز دونوں نے لی ہوئی ہیں اس میں سے دونوں کتنا درمیانی راستہ نکالتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کہاں پہ جا کے دونوں کی کنورجنس ہوتی ہے پوائنٹس آف ویو کی۔ جی بالکل عامر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان ایک ٹائٹ روپ پہ ہے، یہ ہم آلریڈی کہہ رہے تھے مذاکرات سے پہلے بھی، اور اس مذاکرات کے بعد تو کیونکہ لیبنان کے اوپر پاکستان نے بھی آلریڈی پوزیشن لی ہوئی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ تھوڑا مارجن دیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ دونوں گیسٹ موجود ہیں، ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مجیب رحمان سینئر تجزیہ کار واشنگٹن DC سے، یہ ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ جی عامر صاحب۔ جی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ مجیب آپ کی اجازت سے میں AVM صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سر آپ نے شاید میرا تھوڑا سا ابتدائیہ میں تجزیہ سنا ہو، یہ بڑی درمیان میں ایک دم پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے ایک بڑے سخت بیان بازی آئی، اور دونوں نے کہا جی ان کی ٹریگر کے اوپر انگلیاں اگر نہ ہوا تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، سیز فائر تو آلریڈی تقریباً رک چکا ہوا ہے۔ اب کتنی امید ہے کہ اس میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب۔ دیکھیں بالکل آپ نے جو انٹرو دیا وہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں آنیسٹلی میں اس کے مذاکرات کی بارے میں یہ کہوں گا کہ میں
اس کے بارے میں میرا مثبت سوچ ہے. اور میں تھوڑا احتیاطاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس میں کاشیسلی آپٹمسٹک ہوں جی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ 3 فریق اس میں شامل تھے ڈائریکٹلی, اور خطے کے بہت سارے دوسرے ممالک مڈل ایسٹ کے وہ انڈائریکٹلی اس جنگ میں ان کے اسٹیک تھے. اگرچہ اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سعودی عربیہ کو اور یو اے ای کو بھی امبرائل کیا جائے اور وہ بھی ایران کے خلاف ہتھیار اٹھا لے, لیکن پاکستان کی کوششوں سے اللہ کا شکر ہے کہ جنگ کے ٹیمپریچرز اس فلیش پوائنٹ تک نہیں پہنچے اور ہمارا یہ خطہ مزید تباہی سے بچ گیا. لیکن ابھی کیا ہوا ہے, ابھی یہ کہ جنگ تو اسرائیل کے بہاف پہ, اسرائیل کی پلاننگ پہ, اور الٹیمیٹلی سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ہی مفادات کے لیے امریکہ نے لڑی اور اسرائیل اس میں ان کا پارٹنر تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں اسٹرائکس کر رہے تھے ایران کے اوپر. لیکن اب جب مذاکرات کی بات ہوئی تو مذاکرات میں اسرائیل ایک ڈائریکٹ فریق نہیں ہے, تو پھر یہ امن کیسے ہوگا؟ اب یہ ایک بڑا اس پہ سوالیہ نشان ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اگر اسرائیل کے بہاف پہ جنگ شروع کر سکتا ہے تو جنگ بندی کے لیے بھی وہ اسرائیل کو کانفیڈنس میں لے کے اس کے کچھ جو ہے انٹرسٹ کو تھوڑے اس کو بھی جو ہے وہ اس میں رکھیں پلیٹ پہ, اور باقی چیزیں جو ہے نا مینلی تو امریکہ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, کیونکہ امریکہ نے 6 ہفتے کی جنگ کے بعد, بلکہ ان کو 4تھے ہفتے سے اس چیز کا احساس تھا کہ وہ اس جنگ کو مزید طول دیتے ہوئے ان کی اپنی حکومت کے لیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ جو ہے یہ نقصان دہ تھی. تو یہ اس لیے آمادہ ہوئے مذاکرات پہ. جے ڈی وانس صاحب کا آپ نے بالکل صحیح ہے کہ جے ڈی وانس نسبتاً جو ہے ایکسیپٹیبل ہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں, اور پلس ایک وائس پریزیڈنٹ کا اپنا ایک سٹیٹس ہے. تو یہ جو ہے سمبولیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو مطالبات انیشلی پاکستان کے تھرو ایکسچینج ہوئے دونوں سائڈ سے, دونوں سائڈ جو ہے نا وہ ان میں سے کسی نہ کسی حد تک وہ ایگریڈ ہیں ان پوائنٹس پہ. اگر صریحاً ایران کو امریکہ کے اور امریکہ کو ایران کے جو ایجنڈا پوائنٹس ہیں وہ اگر صریحاً ہی قبول نہ ہو تو پھر تو کبھی بھی دونوں طرف سے اتنے ہائی لیول ڈیلیگیشنز نہیں آئیں گے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ایران نے بھی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ایگری کر لیا ہے بیک چینلز پہ, اور اسی طرح امریکہ نے بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایسے پوائنٹس ہیں جس کو دونوں سائڈز پروٹیکٹ کر رہی ہوں گی کہ ہم ان کو استعمال کریں اپنی پوزیشن کو جو ہے. ایویم صاحب ہم اس پہ آتے ہیں کہ جو ایران کی طرف سے 10 نکاتی ایک دیا گیا ہے فرمائش, جس کا جے ڈی وینس تو کہہ رہے ہیں 2-3 لسٹیں سرکولیٹ کر رہی ہیں, اور جو امریکہ کی طرف سے 15 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں, اس میں کہاں کنورجنس ہو سکتی ہے اس پہ آتے ہیں. تو میں مجیب آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کتنا پریشر ہے, پولیٹیکل پریشر, کہ جناب یہ اس میں سے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہاں سے اگر تصفیہ ہونا یا نہ ہونا کتنا ضروری ہے, اور اکنامک کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا جو ہے وہاں پہ انفلیشن کی, آئل کی, گیس کی, اور یہ کنڈیشنز پہ کتنا پڑتا ہے سر. بہت بہت شکریہ عامر صاحب, آپ کا بھی, آپ کی ٹیم کا بھی. میں آپ کی اجازت سے بات شروع کرتا ہوں. میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اسرائیل نے جو صحافی مارا ہے غزہ کے اندر, الجزیرہ کا رپورٹر. اسرائیل دنیا میں صحافیوں کا سب سے بڑا قاتل ریاست ہے. اتنے تھوڑے عرصے میں 262 صحافی انہوں نے صرف غزہ میں مارے ہیں. ٹیوزڈے کو 3 انہوں نے لبنان میں مارے ہیں. تو اس کی بطور صحافی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اٹھایا جائے.
اس مسئلے کو. دوسرا آپ کا سوال پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر یہاں پہ بہت زیادہ پریشر ہے. ایک تو یہ پولیٹیکلی تو یہ ہے کہ یہاں پر ان کے جو ناقدین ہیں یا ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ان کو اس بات پہ لے کے تنقید ان کے اوپر کر رہے ہیں کہ مطلب اس جنگ سے پہلے جو حالات تھے ایران کی ہاتھوں میں اتنا کنٹرول نہیں تھا, پولیٹیکلی ان کا ہاتھ اتنا اوپر نہیں تھا جتنا آج ہے اس جنگ کے بعد. تو وہ اس کے گولز کے بارے میں اور اچیومنٹس کے بارے میں کوسچن کر رہے ہیں کہ ہرمز کے اوپر اتنا ٹائٹ کنٹرول ان کا ڈائریکٹ نہیں تھا, نہ وہ کسی کو روک رہے تھے نہ ٹوک رہے تھے, آج ہے. پہلے تو یہ نہیں تھا, ابھی وہ ٹال کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹال فضول کریں گے. پھر دوسرا یہ کہ ایران کے پاس جو انرچڈ یورینیم ہے اس کے بارے میں صدر ٹرمپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ بھائی اس کی کیا پوزیشن ہے. یہاں پہ کل وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن ہے کیرولائن لیوی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریڈ لائن ہے اور وہ بالکل اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ایران جو افزودہ ان کے پاس انرچڈ یورینیم ہے وہ ہمیں ہمارے حوالے کریں گے یا کسی دوسرے ملک یا جو بھی طریقہ انہوں نے نکالنا ہے تو وہ کریں گے. اس کا یہ ایران کے لیے بھی ریڈ لائن ہے کیونکہ انہوں نے جو 10 نکات پیش کیے ہیں ان میں سے باقی باتوں کے علاوہ کہ ہمارے اوپر پرائمری سینکشنز ختم کریں, سیکنڈری سینکشنز ختم کریں, یونائٹڈ نیشنز میں جو ہمارے خلاف قرارداد دے ہیں وہ سارے نکال لیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایران کو یہ حق ہوگا کہ وہ یورینیم افزودہ کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ یو ایس کو یہ ماننا پڑے گا کہ کنٹرول جو ہے ہرمز کے اوپر وہ ایران کا ہی ہوگا. تو اب دیکھنا ہے کتنا کون سا سائڈ گین کرتے ہیں, مگر لگتا نہیں ہے کہ یہ 2-3 ایسے مسائل ہیں جو بون آف کنٹینشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید بات زیادہ آگے نہ بڑھے. دوسری بات اکنامکلی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہم پچھلی دفعہ بھی جب بات کر رہے تھے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے. یہ شاید یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے جہاں پہ خامنئی اس وقت بیٹھا ہوا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنی ایڈوائزرز کے ساتھ, ان کو مار کے اپنی مرضی کا بندہ بٹھا کے حالات چلائیں گے. اس سے زیادہ ان کے پاس آگے کوئی لگتا نہیں ہے کوئی پلان تھا. اسی وجہ سے لوگ کوسچن کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے, آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے, آپ جا رہے تھے اس جنگ میں, آپ کے پاس گولز کیا تھے. یہ اس سوال پہ وہ تب اٹھتے ہیں اور رپورٹرز کو ہراساں کرنا شروع کر دیتے ہیں پریس کانفرنس کے دوران. گیس کی پرائسز $1 سے زیادہ اس ایک مہینے میں پر گیلن بڑھی ہے اور عام امریکیوں کے لیے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ میں جب آپ گیس کہتے ہیں اسے ہم پیٹرول یہاں پہ کہتے ہیں. جی پیٹرول کی قیمتیں یہاں پہ پر گیلن $1 سے زیادہ. پھر امریکہ جو ہے یہ ٹرکس کے اوپر چلتا ہے. آپ نے یہاں ٹائم گزارا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہاں کی اکانومی ٹرکس کے اوپر ہے. سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ موو, تو وہ ڈیزل کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ عام آدمی تک اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ابھی آنا شروع ہو گیا ہے. اور لوگ یہ کوسچن کر رہے ہیں کہ بھئی اس جنگ میں واٹس ان اٹ فار اس, مطلب امریکیوں کے لیے اس میں کیا ہے. اسی لیے تو پچھلے 40-45 سالوں میں کسی امریکی صدر نے اسرائیل کی یہ بات نہیں سنی کہ چلو آئیں اور یہ ایڈونچر کر لیں. یہ پہلی دفعہ ہے پچھلے 47-48 سالوں میں کہ کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے یہ ایڈونچر کیا ہے. اور یہ ایڈونچر ابھی ایک مس ایڈونچر نظر آ رہا ہے جس میں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ دونوں سائڈ ان کا یہاں پہ آنا ہی, ورنہ اگر دونوں پارٹیز جو ہیں بات چیت میں اور امن میں انٹرسٹڈ نہ ہوتی تو ریگل آؤٹ کر سکتی تھی. عامر صاحب ایک بات میں 1 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں کہ اس میز پہ اسرائیل کیوں نہیں ہے اور ہے یا نہیں ہے یہ پاکستان بتا رہا ہے یا نہیں ہے امریکہ, کیونکہ جب تک اسرائیل میز پہ نہ ہو. اب دیکھیں لبنان میں جو وہ کر رہے ہیں تو یہ تو سیز فائر ہے ہی نہیں. پھر
تو اسرائیل ہے یا نہیں اسٹیبل پہ اٹ میٹرز نہیں، اس کے اندر یہی ایزمپشن مفروضہ یہی تھا کہ وہ اسرائیل کی جنگ بند کرے گا لبنان میں. ایک منٹ کے لیے میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسرائیل کیوں نہیں ہے، وہ تو خیر ناممکنات میں سے تھا. ایریم صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ جو نکات ہیں 10 نکات خاص طور پہ ایران میں جو نظر آ رہا ہے 3 اس کے اندر جو ہے نا کور ایشوز ہیں. ایک جس طرح مجیب ابھی ذکر کر رہے تھے نیوکلیئر کا، کہ وہ اب کیا جو 60% جو 450 kg کے قریب انرچڈ یورینیم ہے اس کا کیا کرنا ہے، کیا اس کو صرف IAEA کے کنٹرول میں کرنا ہے، کسی اور ملک کے اس میں کرنا ہے، واپس کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے، امریکہ کے لیے، دونوں کے لیے. دوسرا ایران کے لیے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جو سینکشنز ہیں، آئل کی سینکشنز تو ورچولی ختم ہو گئی، اور اوورآل جو باقی ان کے منجمد وہ ہیں اثاثے اور جو ہے وہ ختم کی جائیں. اور تیسرا کہ گارنٹی ہو کہ جناب یہ آئندہ دوبارہ ان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. پر فور اسٹارٹ جو ہے لیبنان کے اوپر بمباری تو سٹارٹر ہے، یہاں سے تو بات آگے چلنی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ تک اسٹیٹ آف ہرموز کا تعلق ہے، وہ تو جنگ کی وجہ ہی نہیں تھی، وہ تو جنگ کے نتیجے میں ایک صورتحال پیدا ہوئی جس میں ایران نے اپنا لیوریج استعمال کیا، اور پھر دنیا میں جو میسیجنگ ہوئی اور جو نقصانات ہوئے اس کی بنیاد پہ ایران کو ایک اسٹرینتھ ملی. تو ایران اس میں کسی حد تک فلیکسیبل ہو سکتا ہے، اور جتنا بھی وہ ایران اپنی پوزیشن سے جو ہے وہ اس میں ریلیکس کرے گا، الٹیمیٹلی جو ریزیڈوئل کنٹرول بھی اگر رہتا ہے تو وہ بھی ایران کے لیے تو گین ہی ہے نا. تو اس لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک نیوکلیئر آپشن میں ایڈ کر دوں AVM صاحب، ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں جو ہے نا کل یہ کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اور ایران مل کے وہاں سے ٹول لیں گے اور ان سے وہ اپنی ریکنسٹرکشن کرتے ہیں. تو ایک لالی پاپ قسم کا وہ بھی ایک دیا گیا ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی نہیں دیکھیں جی، ایران نے جو اس طرح کے آبی راستے ہوتے ہیں نا جی، وہ جو اس کی بارڈرنگ سٹیٹس ہوتی ہیں وہی ان کا ہی کنٹرول ہوتا ہے. اب اس میں ایران نے عمان کے بہاف پہ ایران نے آلریڈی آفر کر دی ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا جیسے باسفورس ہے، تو باسفورس کے تو چونکہ دونوں طرف ٹرکی ہے تو اس کے رائٹس ٹرکی کے پاس ہیں. تو یہاں پہ عمان کو کچھ مل جائے گا، امریکہ کو تو باہر میں کچھ نہیں ملے گا. وہ تو ان کی ٹرمپ صاحب کی تو خواہشات میں آپ کو پتہ نا، وہ پناما کینال بھی ہوتی ہے، وہ گرین لینڈ بھی ہوتا ہے، وہ تو کینیڈا پہ بھی قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے تھے ایک زمانے میں. تو اس کو تو ہم نہیں سیریسلی لیتے. اب آ جائیں باقی نیوکلیئر پروگرام کا. نیوکلیئر پروگرام میں شہید جو آیت اللہ تھے انہوں نے تو فتوی دے دیا تھا اس کے خلاف، لیکن اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ نئی قیادت کے ساتھ ایران کا جو ہے شاید اس میں سٹانس مختلف ہو. لیکن ایران تو پہلے 2015 میں بھی ایگری کر گیا تھا، انسپیکشنز بھی ہو رہی تھی IAEA کی طرف سے. تو اس طرح میرا خیال ہے نیوکلیئر پہ جو ہے کسی حد تک ایران شاید ایگری کر جائے گا، کیونکہ یہ ایران کی اپنی نا ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہونا چاہیے اس پہ کہ نیوکلیئر پروگرام کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کرنے سے اگر ان کی جو ہے سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو وہ آئل کی اس تجارت سے اور سیل سے اور دوسرے طریقوں سے وہ اپنے آپ کو اتنا جلدی ری بلڈ اور ریکنسٹرکٹ کر لیں گے کہ بعد میں آنے والے سالوں میں پھر اس آپشن کو بھی وہ دیکھ لیں گے. کیونکہ دیکھیے بہرحال ایران میں بہت تباہی ہوئی ہے، ناجائز طور پہ ان پہ جارحیت ہوئی ہے، اور جنگ کے نتیجے میں اس وقت جو ایک سٹیلمیٹ یا ایک سٹیٹس بنا ہے اس میں ایران کی پوزیشن سٹرونگ ہے. اسی لیے امریکہ جو ہے وہ ایگری کیا ہے اس پہ. لیکن اس میں ایک کیویٹ ہمیشہ رہے گا کہ یہ کس حد تک امن ہوتا ہے اور کب تک یہ رہتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اسرائیل کا ایک جو ہے نا کیویٹ ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ جو ان کی پالیسی ہے
وہ اپنے خطے کے ملکوں میں قبضہ کرنا ہے, گریٹر اسرائیل کو میپ کو پرسو کرنا ہے, تو وہ ان کا جو ہے وہ اپنے اس پلان سے تو دستبردار نہیں ہوں گے, امریکہ کے کہنے پہ بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ امریکہ کے پاس اتنا لیوریج نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو AVM صاحب, یہ اگر امریکہ چاہے تو ان کا جو ہے سارے پیسے جو ہے انویسٹمنٹ ہے وہ امریکن ایڈ کے اوپر چاہتا ہے. امریکہ کی لیوریج تو بہت زیادہ ہے, پر وہ آج تک کینیڈی کے بعد کبھی کسی نے ایکسرسائز نہیں کی ہے. میں مجیب آپ سے یہ کوئکلی اس کے اوپر چاہوں گا کامنٹ کہ یہ ایک دم سے پہلے بڑی گڈ ول ہوئی, بڑے پازیٹیو قسم کا ایک دم سے سیز فائر ہوا, ایک دم سے جو تواتر کے ساتھ کیرولائن کا بھی, جے ڈی وینس کا بھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی ایک دم سخت بیانات آنا شروع ہو گئے. ان کا جی لیبنن جو ہے اس کا تو وہ حصہ ہی نہیں تھا. تو کیا اس کے پیچھے نیتن یاہو اسرائیل کا پریشر تھا, یا وہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں نیگوسیشنز کے اندر, یا تیسرا ڈومیسٹک پریشر بڑا تھا کہ جناب یہ کہنا, ہر کوئی میڈیا میں امریکہ کے کہہ رہا تھا کہ جناب یہ تو بہت بری قسم کی آپ کو شکست ہو گئی ہے. عامر صاحب, جو آپ نے اسرائیل کی بات کی, پریشر کی, یہ سب سے زیادہ واضح طور پہ یہ بات نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس سیز فائر کے فوراً بعد جو ہی پاکستانی پرائم منسٹر نے اور پھر ریکویسٹ کی, اور جو ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر وہ ریکویسٹ مان لی, تو اس کے فوراً بعد جو ہے لبنان پہ اٹیکس شروع ہو گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج 100 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں لبنان کے اوپر. تو یہ وہی کیرٹ اینڈ سٹک, اور مطلب پریشر ایران پہ ڈالنے کے لیے ایک الگ محاذ کھولنا, یہ مجھے زیادہ لگ رہا ہے, کیونکہ ابھی آج ایز وی اسپیک the Strait of Hormuz is closed for business, وہاں سے کچھ نہیں گزر رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان اس ڈیل کا حصہ تھا, اور اب انہوں نے سٹانس چینج کیا ہے کہ لبنان اس کا حصہ نہیں ہے. اور پرائم منسٹر نیتن یاہو نے آج اپنے اجازت دی ہے اپنے کیبنٹ کو کہ وہ جا کے ڈائریکٹ مذاکرات کریں لبنان کے ساتھ. تو وہ اس کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں, اور لبنان کو وہ علیحدہ اس لیے ایران نظر سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اٹس ناٹ اے وار آن لیبنن, اٹس اے وار آن حزب اللہ ایز دے سے. مطلب اسرائیل کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ حزب اللہ کے خلاف ہے, اس طرح تو وہ غزہ میں بھی کہتے تھے کہ یہ حماس کے خلاف ہے. 72,000 سے زیادہ بیروت پہ حملہ, اور یہ جو ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں وہاں پہ, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے وہ ایک نیوٹرل سمجھ رہے ہیں, اور وہ اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ ساؤتھ آف لیبنن کو اور حزب اللہ والے علاقے کو اس سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں, اپنے آپ سے علیحدہ کر دیں, اور تاکہ وہ پیچھے سے اس کی ساری ڈپلومیٹک ہوا ہی نکل جائے. جی, اور عامر صاحب وہ اینیکسیشن کی موڈ میں ہیں کہ مطلب اس کو ہم ایک بفر زون بنانا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل کے اوپر حملہ ہی نہ ہو. تو آپ کتنا آگے جائیں گے, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ لبنان کے اندر جو حکومت ہے, لبنان ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ملیشیاز اور یہ ان کا اتنا کنٹرول ہے کہ ایک طرف لبنان کی حکومت ہے, دوسری طرف لبنان کے لوگ ہیں, پھر جو حزب اللہ اور دوسرے ملیشیاز ہیں ان کے سپورٹرز بھی عام لوگ میں گھل ملے ہوئے ہیں. تو لبنان تو خود لبنان کی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. دوسرا, آپ لوگوں نے جب وہ بات کر رہے تھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی آف دا ڈیل, تو اس میں آپ یہ لینگویج بڑا میٹر کرتا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو لینگویج یوز کیا گیا تھا ان کی ٹویٹ میں, اس میں فری پیسج نہیں تھا, اس میں لکھا تھا سیف پیسج, ری اوپننگ آف دا اسٹریٹ آف ہرموز اینڈ سیف پیسج, اس کے اندر فری پیسج نہیں تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ آپ جو بھی ممالک کے ویسلز یہاں سے گزرے سے ٹال لیں, ٹھیک ہے. اب امریکہ کو یہ سوٹ بھی کرتا ہے کیونکہ امریکہ کا زیادہ تر تو وہاں سے تیل وغیرہ اتنا نہیں آتا, یورپ اور افریقہ ویسے جو ہے جو ڈپلومیٹک لینگویج کے جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں,
وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے متعلق یہ نہیں اپلائی ان پہ نہیں ہوتا. وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں وہ تو ٹی وی پہ دہرائی نہیں جا سکتی. مگر ایوین صاحب مجیب نے بڑی اہم یہ بات کی ہے, اور یہ تھنک ٹینک میں امریکہ میں کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, ٹیٹرا پارسی صاحب, وہ بڑے آج کل ان کا ویو سنا جا رہا ہے. ان کا بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ جناب یہ یہاں سے بس ریگل آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے اس حملہ دوبارہ کرنے سے. ملٹری ٹارگیٹس ان کے اب ختم ہو گئے ہیں ایران میں, تو انہوں نے کہا ایک ٹرم استعمال کی انہوں نے کہ جی اگر ورسٹ کیس یہ جو نیگوشیشنز کا یہ ہوگا کہ ایگریمنٹ نان ایگریمنٹ ہو جائے گا, کہ مراد ان کی یہ تھی کہ وہ بس یہاں سے نکل جائیں گے. اور جس طرح یہ مجیب کہہ رہے ہیں, وہ پہلے کہہ بھی چکے ہیں کہ ہمارا تو 5% تیل آتا ہے, تو چین یا یورپ والے خود ہی کھلواتے پھریں گے, وہ اپنے آپ کو ریگل آؤٹ کر لیں گے. مگر اس کے اندر کوشچن آتا ہے کہ کیا وہ ریگل آؤٹ کریں گے تو یہاں جی سی سی کا کیا بنے گا, یہاں پہ اسرائیل سے بھی سپورٹ اپنی ہٹا لیں گے, کیونکہ بغیر مجھے آپ کی ٹیکنیکل وہ بھی چاہیے کہ ان کی جو سپورٹ ہے پیچھے ٹیکنیکل عسکری سپورٹ کے بغیر اسرائیل کیا اتنا 1000 کلومیٹر دور ایران کے ساتھ کوئی ایفیکٹیولی لڑائی کر سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال جی کہ امریکہ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کے بغیر اسرائیل ایک لارج سکیل آپریشن ایران کے خلاف نہیں کر سکے گا. بالکل, یہ تو اگر اس بارے میں کوئی پہلے کسی کو کوئی مغالطہ یا ابہام تھا تو ایران نے اپنی ریزیلینس سے اور اب تک کی جو ان کی آپریشنل اسٹریٹجی ہے اور پرفارمنس ہے, اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں جو ہے بالکل اپنے ایک ڈیمیج تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ اسرائیل کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اور اس لیے امریکن سپورٹ کے بغیر یقیناً اتنا بڑا امریکہ خود نہیں کر سکا ود آل اٹس مائٹ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے, تو اکیلا اسرائیل کیا کرے گا؟ پلیز میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تصفیہ نہ ہوا تو دوبارہ ٹریگر ہم آن کر دیں گے, ہماری فورسز تیار ہیں. فوجوں کے لیے جب ایک دم وہاں پہ دوبارہ شروع کرنا جو ہے, آن آف کر دینا ایک دم آف اینڈ دین ناؤ کہ جب دوبارہ شروع ہو جاؤ, یہ مورال کیا فرق پڑتا ہے؟ مورال پہ اتنا ایزی ہوتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے جی, اتنا آسان نہیں ہے. یہ صرف وہ ان کی برنک مین شپ اور ان کی جو ایک پالیسی ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ہی سانس میں وہ امن کی بھی بات کرتے ہیں اور اگریشن کی بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے اپنے لیے دیکھیں ایک فیس سیونگ انہوں نے رکھنی ہے. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ نہیں جیتا اور ایران یہ جنگ ہارا نہیں ہے, تو یہ تو الٹیمیٹلی پھر ایسے ہی اگر بیٹھے رہے یا کرتے رہے تو یہ تو ایک سٹیلمیٹ رہے گا. انہوں نے آپ ذرا بھی ریسنٹلی اگر آپ کو وہ آپٹکس یاد ہو, جب انہوں نے ایران میں اپنا صدرن ایران میں F-15 کے کرو کو انہوں نے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا, تو اس کو انہوں نے کتنا بڑا واقعہ بنا کے اس کو اپنے لیے ایک کتنی بڑی فتح انہوں نے قرار دی. یعنی ایک ایسی چیز جو آپریشنل یا ٹیکٹیکل لیول پہ وہ آپ کا لاس ہے, آپ کی شکست ہے, کہ آپ جس ملک کے بارے میں یہ کلیم کر رہے تھے کہ ان کا کوئی ایئر ڈیفنس ایگزسٹ نہیں کرتا, ہم نے ان کی ایئر فورس تباہ کر دی ہے, تو کیا کسی نے یہ ان سے سوال کیا کہ آپ کے اتنے مہنگے جہاز کو, اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو, بڑا اپ گریڈڈ, اگرچہ یہ F-15 بڑے عرصے سے بن رہے ہیں لیکن یہ ایک $80 ملین کا, ہاں $80 ملین کا جہاز, اس کو ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کی غیر موجودگی میں ایرانیوں نے دیکھا کیسے اور مار کیسے گرایا. وہ انہوں نے بالکل ہی اس چیز کو تو وہ پی گئے ہیں نا, اور اس کے بجائے وہ اس کو گلوریفائی کر کے پیش کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کتنے مذہقہ خیز انداز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ خود, ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, ان کے سیکرٹری ڈیفینس اور ان کا CIA کے ڈائریکٹر, وہ ایک دوسرے کی اور اپنی ملٹری مائٹ کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے
کہ جیسے وہ بالکل ایک پلاٹ انہوں نے بنا دیا. آپ دیکھیں گے کہ مجیب صاحب یقیناً اس بات سے ایگری کریں گے کہ اگلے چند مہینوں میں ہالی ووڈ میں اس پہ ایک مووی بننا شروع ہو جائے گی. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بلیک ہاک ڈاؤن جو ہے نا وہ جو کیا فلم کا نام تھا, بلیک ہاک ڈاؤن شاید وہ اس کا نہیں, ابھی یہاں پر جو ہالی ووڈ کا دورندر ہے وہ آ جائے گا کوئی دورندر جی بالکل کا اسکرپٹ شروع ہو گیا. مطلب آپ کو عامر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح بھارت کے ونگ کمانڈر ابھی نندن جس کو ہمارے شاہینوں نے مار گرایا, تو بجائے اس کے کہ ایک پروفیشنل ایئر فورس کے طور پہ وہ اپنی غلطی مانتے اور اس کا کورٹ مارشل کرتے کہ تم ایک ایسے آپریشن میں جس میں تمہارے پاس اپنے ریڈار کوریج بھی تھی, تم اپنے اسکاٹس کے ساتھ اپنے مشن کر رہے تھے, تو پاکستانی پائلٹس نے تمہیں کیسے شوٹ ڈاؤن کر دیا. وہ جب واپس گیا تو انہوں نے اس میں سے بھی اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے اس کو اعلیٰ ترین ملٹری ایوارڈ دے دیا. تو یہ تو جو ہے نا, آپ جنگ کے بعد ہر کوئی اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ جو ہے نا اس طرح کے ڈرامے کرتے رہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال یہ امریکہ کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی بچی کھچی عزت بچائیں, اور جو ان کا ایک روڈنگ وہ سٹیٹس ہے روڈنگ سپر پاور کا, سول سپر پاور کا, وہ اس کو سنبھالنے کی فکر کریں. کیونکہ اگر وہ اسی طرح کے مس ایڈونچر کرتے رہے تو وہ پھر اتنا نقصان اٹھائیں گے کہ وہ جو کام اگلے دہائیوں میں ہونا ہے وہ شاید پھر سالوں میں ہو جائے. ایئر وائس مارشل صاحب, کلیئرلی اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے جس طرح دیکھا 39 ڈیز کے اندر بار بار اپنے اہداف چینج کیے, اور اگر یورینیم انریچمنٹ میجر ایشو تھا تو جو پچھلے مذاکرات ہوئے جس کے بعد اچانک یہ جنگ شروع ہوئی, وہاں پہ ایک کنسنسس کسی حد تک بلڈ ہو گیا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان. تو پھر کیا ایسا ہوا, مان لیا تھا عمانی منسٹر کے بقول کہ جناب ہم جو ہے تھرڈ کنٹری کو دینے کے لیے اپنا انریچ تیار ہیں. جی بالکل, اور اسی پوائنٹ پہ پروگرام کو ختم کریں گے. بہت شکریہ اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مجیب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, دیکھنے کی شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.